बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर आपकी साल अव्वल की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू के हिस्सा नसर से है और सबक है अदीब की इज़्ज़त। इसके मुसन्निफ़ हैं प्रेमचंद। तो ये सबक पे 3-4 लेक्चर पहले हो चुके हैं, जिसमें हमने मुसन्निफ़ के अंदाज़े बयां के मतलब कुछ बात की, कुछ उनके मशहूर नावल और मशहूर अफ़सानों की बात की। तो आज हम तशरीह शुरू करते हैं। पहले हमने पढ़ा कि हज़रत कमर को जब एक रईस ने अपनी तकरीब में मदऊ किया, वो खुशी के मारे नाच रहा था और वो अपनी तैयारी करने लगा। और तैयार होकर जब वो बाहर निकला तो पहले वो दुकानदारों से मुंह छुपा के निकलता था, क्योंकि कर्ज़ देना था, कर्ज़दार था। लेकिन आज वो ऐसे अकड़ कर चल रहा था, गरूर से चल रहा था कि जैसे उसने आनी खुद पहन लिया हो। अब वो चलता हुआ एक दुकानदार के पास आया, इसका नाम हाफ़िज़ समद था। उसके बाद एक कपड़े वाली की दुकान पे गया और कपड़े वाली दुकान पे जाकर जो मुकालमे हुए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें लिखा है मुसन्निफ़ ने कपड़े वाले ने उनके लिए पान मंगाया और बड़ी खुशामद से पेश आया जब उसे पता चला कि हज़रत कमर एक रईस के यहाँ तकरीब में मदऊ हैं और वहाँ जा रहे हैं। तो उसको अपनी गर्ज़ याद आ गई कि कमर, उसकी सोच थी कि कमर के ज़रिए वो रईस से फ़ायदा लेगा और अपना कारोबार चमकाएगा। तो उसने कहा कि ईद के लिए कोई कपड़े घर ले जाएं अगर आपको चाहिए, और ये कि मौका मिले तो राजा साहब जो रईस हैं उनके ख़जानची यानी मुंशी से, अकाउंटेंट से कहना कि हमारा हिसाब कर दें, हमें जो उधार है वापस कर दें, जो उन्होंने सामान लिया था उसकी कीमत मुझे दे दें, क्योंकि मैं कौन सा उससे बहुत सारा मुनाफा लेता हूँ, हालांकि ये 1 का 3 गुना लेता था। तो कमर बोले, इस वक्त पान वान रहने दो भाई, देर हो जाएगी। जब उन्हें मुझसे मिलने का इस कदर इश्तियाक है और मेरा इतना अदब करते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि उन्हें तकलीफ़ ना होने दूँ। हम तो कदरदानी चाहते हैं, दौलत के भूखे नहीं। कोई हमें चाहे तो हम उसके ग़ुलाम हैं, किसी को रियासत का गरूर है तो हमें भी अपने इल्मो कमाल का गरूर है। तो इस इक़्तिबास में हज़रत कमर ने जवाब दिया उस कपड़े की दुकान वाले को कि पान रहने दो भाई, इस वक्त हमें जल्दी है, वरना देर हो जाएगी तकरीब में पहुँचने के लिए। और फिर ये कि जब राजा साहब मेरा इतना ख़याल करते हैं, इतना शौक़ रखते हैं मुझसे मिलने का, उन्हें अपने मेहमानों से भी मुझे तारुफ़ कराना है, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उन्हें इंतज़ार की ज़हमत न दूँ और वक्त पर पहुँचूँ। और फिर ये तो कहा कि हम तो इज़्ज़त चाहते हैं, कदर चाहते हैं, दौलत के भूखे नहीं हैं। हमें पैसे की, रुपए की लालच नहीं है, हम तो बस कदर चाहते हैं, इज़्ज़त के भूखे हैं। और कोई हमें इज़्ज़त दे तो हम उसके ग़ुलाम बनने को तैयार हैं। लेकिन किसी को अगर अपनी रियासत का, अपनी दौलत का गरूर है तो हमें भी अपने हुनर और कमाल और इल्म का, हमें भी अपने इल्म कमाल का, हुनर का गरूर है। तो उस अगले इक़्तिबास में मुसन्निफ़ लिखता है, हज़रत कमर राजा साहब के बंगले के सामने पहुँचे तो दिए जल चुके थे। अमीरों रईसों की मोटरें खड़ी थीं, दरवाजे पर वर्दी पोश दरबान खड़े थे। एक साहब मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। कमर को देखकर वो झिझके, फिर उन्हें सर से पाँव तक देखकर बोले, आपके पास कार्ड है? तो ये इक़्तिबास है कि जब हज़रत कमर रईस राजा साहब के बंगले में पहुँचे तो बंगले पे दरबान, मेन गेट पे दरबान खड़ा था और शाम हो चुकी थी, रोशनियाँ जल चुकी थी, दिए जल चुके थे। अमीरों की और जो रईस और अमीर राजा के मेहमान थे वो काफ़ी आ चुके थे। उनकी गाड़ियाँ बाहर कतार में लगी हुई थी
دروازے پر وردی پوش دربان کھڑے تھے اور جو مہمانوں کا استقبال کرتے تھے، اور قمر کو دیکھ کر وہ جھجکے اور سر سے پاؤں تک دیکھ کے بولے آپ کے پاس کارڈ ہے؟ اب اس لیے کہ حضرت قمر کی جو پہناوا تھا اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوال کیا، چونکہ ان کا پہناوا ایسا نہیں تھا جو امیروں کی محفلوں جیسا ہو، جیسے امیروں کی محفلوں میں مہمان جاتے ہیں ایسا لباس زیبتن نہیں کیا ہوا تھا، بڑا خستہ حالت کی پرانی سی اچکن تھی اور سڑے ہوئے جوتے تھے، بے تکی سی سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی تھی، سر کو تیل لگایا ہوا تھا، تو وہ کسی طور بھی اس محفل کو، اس تقریب کے مہمان نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس لیے دروازے پر کھڑے جو وردی پوش دربان تھا اس نے پوچھا، قمر صاحب کی جیب میں کارڈ تھا مگر اس مطالبے پر انہیں غصہ آ گیا، انہیں سے کیوں کارڈ مانگا گیا؟ اوروں سے تو کوئی پوچھتا نہیں۔ قمر کے پاس کارڈ تو تھا، چاہیے تو یہ تھا وہ کارڈ دکھا دیتا اور خود بھی حقیقت پسند بنتا کہ بھئی واقعی میرا حلیہ ایسا نہیں کہ مجھے آسانی سے اندر جانے دیں گے، اور دربان جو ہیں وہ کون سا ان کو جانتے ہیں کہ بہت کوئی مشہور شخصیت ہے۔ تو اس نے حقیقت سے کام نہیں لیا، عقل سے کام نہیں لیا، بلکہ وہ غرور میں تھا کہ مجھے تو میرے فن کی وجہ سے مجھے بلایا گیا ہے اس تقریب میں۔ تو وہ اس سے کارڈ تھا لیکن وہ چڑ گیا، پوچھنے سے چڑھ گئی اور اسے غصہ آ گیا کہ اسی سے کیوں کارڈ مانگا گیا ہے، اور جتنے مہمان جا رہے ہیں کسی سے بھی دربان کارڈ نہیں مانگ رہے ہیں۔ ایکچولی دراصل وجہ تو یہ تھی کہ جتنے بھی مہمان تھے وہ گاڑیوں میں آ رہے تھے اور مہنگے لباس زیبتن کیے ہوئے تھے، صرف یہ قمر ہی ایسا اس کا حلیہ اتنا خستہ اور پرانا تھا۔ میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں، اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی دکھا دیتا، ورنہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ آپ راج صاحب سے کہہ دیجئے گا قمر آیا تھا لوٹ گیا۔ اب اس نے غصے میں دربان کو جواب دیا کہ میرے پاس کارڈ ہے، حالانکہ کارڈ اس کی جیب میں تھا، لیکن جان بوجھ کے چڑھ کے اس نے کہا کہ میرے پاس کارڈ نہیں ہے، کیونکہ آپ دوسرے مہمانوں سے بھی کارڈ نہیں مانگ رہے تو اس لیے میں بھی آپ کو کارڈ نہیں دکھاؤں گا۔ اگر آپ دوسرے مہمانوں سے مانگتے تو میں ضرور آپ کو کارڈ دکھا دیتا، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میری توہین کر رہے ہیں، میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر غصے میں کہنے لگا کہ آپ رائے صاحب سے کہہ دیجئے گا کہ قمر آیا تھا اور واپس چلا گیا ہے۔ اب اس نے یہ دھمکی دی، ناراضی کا اظہار کیا کہ دربان کو خود ہی راج صاحب پوچھ لیں گے کہ بتا دینا، کہ جیسے یہ خاص مہمان ہوتے ہیں ان کے۔ وہ بولے نہیں جناب، اندر چلیے، آپ سے تعارف نہ تھا، معاف فرمائیے، آپ ہی جیسے صاحب سے تو محفل کی رونق ہے، خدا نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ سبحان اللہ۔ اب دربان فوری اس بات سے وہ بھی خوش آمد پہ آ گئے کہ ہو سکتا ہے یہ واقعی اس کو بلایا گیا ہو، مہمان ہو اور ذمہ داری صحیح ان پہ آ جائے۔ تو انہوں نے بھی کہا، فوری کہا، اپنے انداز بدلا اور کہا نہیں جناب، آپ چلیے اندر، محفل سے آپ کے آنے سے ہی تو رونق ہے۔ اب یہاں پہ دو طرح کے معنی بنتے ہیں، مفہوم بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حقیقت میں وہ فوری اپنی غلطی کو تسلیم کر کے دربان اور خوش آمد کی کہ آپ کی وجہ سے ہی محفل کی رونق ہے، جناب اندر چلیے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک طنز کیا ہے اس کے حلیے پر، قمر کے حلیہ دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ طنز کیا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے تو اس محفل کی رونق ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ اندر چلیے۔ اس شخص نے قمر کو کبھی نہ دیکھا تھا، مگر اس نے جو کچھ کہا وہ ہر ایک مصنف، ہر ایک شاعر کے متعلق کہا جا سکتا تھا، اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی ادیب اس داستان سے مستثنیٰ نہیں۔ اور مصنف نے یہاں ایک اور معاشرتی رویے کی بات کہی ہے کہ ادیب یا شاعر کی جو کے لیے مخصوص یہ جملے مخصوص کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی شاعر یا کوئی بھی مصنف جو اس کی جگہ قمر کی جگہ ہوتا اس کے لیے ایسے ہی جملے بولے جانے تھے، اور یہی کہا گیا کہ ہر ادیب کو جو ادب کی خدمت کرتا ہے، ادب لکھنے والا ہے، اس کی ایسے ہی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کوئی نیا انداز نہیں تھا۔ اسے صفحہ نمبر 25 پہ پہلا اقتباس میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ قمر اندر پہنچے تو دیکھا
کہ 12 دری کے سامنے وسیع اور آراستہ احاطے میں بجلی کے لیمپ روشن ہیں۔ وسط میں ایک حوض ہے اور حوض میں سنگ مرمر کی ایک پری کے سر پر فوارے کی فواریں رنگین لیمپوں سے رنگین ہو کر ایسی معلوم ہوتی تھیں جیسے کوسے قضا پگھل کر رس رہا ہو۔ حوض کے چاروں طرف میزیں لگی تھیں، میزوں پر سفید پوش، ان پر خوبصورت گلدستے۔ تو اس اقتباس میں مصنف نے رائے صاحب کے یہاں جو تقریب تھی ان کے جس جگہ پہ تھی اس جگہ کی سجاوٹ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کس طرح اس جگہ کو آراستہ کیا تھا، منظر کشی کی ہے کہ اس تقریب جس جگہ پہ منعقد ہونی تھی اس کا منظر کیسا تھا۔ تو لکھتے ہیں کہ حضرت قمر جب اندر پہنچے، گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک بارادری تھی اور ایک وسیع احاطہ تھا، کشادہ احاطہ تھا، جس میں بارادری تھی اور اس کے احاطے میں بجلی کے لیمپ روشن تھے، یعنی بلب تھے اور گلوب وغیرہ لگے ہوئے تھے، اور وسط میں ایک حوض، وسط بالکل اس کے درمیان میں ایک حوض، پانی کا حوض بنا ہوا تھا، اور حوض کے درمیان میں سنگ مرمر کی ایک پری کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ اس پری کے مجسمے کے سر پہ فوارہ لگا جیسے پانی رس رہا تھا، اور فوارے کی فواریں رنگین جو لیمپ ارد گرد لگے تھے، روشنیاں لگی تھی، اس میں جو پانی جب گزر رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوسے قضا پگھل کر رس رہا ہو۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت یہاں پہ تشبیہ دی ہے مصنف نے، نثری تشبیہ ہے کہ جو پانی رنگین روشنیوں میں سے ہو کر گزر رہا تھا اس کو کوسے قضا کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، تو کیا ایسے لگ رہا ہے کوسے قضا پگھل کر نیچے گر رہا، رس رہا ہے۔ حوض کے چاروں طرف میزیں لگی تھی، میزوں پر سفید پوش، ان پر خوبصورت گلدستے، کہ جو حوض تھا، پانی کا تالاب تھا، اس کے ارد گرد میزیں سجائی گئی تھیں، ان میزوں پر سفید کپڑے ڈالے گئے تھے، میز پوش ڈالے گئے تھے، اور ان پر خوبصورت پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک سجاوٹ تھی، آراستہ کیا تھا مہمانوں کے لیے اس جگہ کو جہاں تقریب منعقد ہوا تھی۔ قمر کو دیکھتے ہی راج صاحب نے خیر مقدم کیا، آئیے اب کہ آپ کی نظم دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا، مجھے معلوم نہ تھا اس شہر میں آپ جیسے رتن بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو راجہ صاحب نے قمر کو دیکھتے ہی ان کا جن الفاظ میں استقبال کیا اس میں تھوڑے خوش آمدی لہجہ بھی شامل تھا، تو دیکھتے ہی کہا کہ آئیے آپ کی نظم دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا، یعنی ہو سکتا ہے کوئی اخبار میں نئی نظم چھپی ہے یا ایک خوش آمدی رویے کے تحت انہوں نے ایسا کہہ دیا ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا اس شہر میں آپ رتن بھی چھپے، کہ آپ جیسے رتن کہتے ہیں ہیرے کو، کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جیسے بھی ہیرے اس شہر میں موجود ہیں۔ ہیرے مطلب کہ آپ ادب کے بہت ہی اہم شخص ہیں جو ادب کی خدمت کرتے ہیں، آپ جیسے ہیرے جو ہیں وہ اس شہر میں رہ رہے ہیں، کہہ رہا مجھے یہ معلوم نہ تھا۔ پھر بیٹھے ہوئے احباب سے ان کا تعارف کرانے لگے۔ آپ نے قمر کا نام تو سنا ہوگا، وہ آپ ہی ہیں، کیا شیرینی ہے، کیا جدت ہے، کیا تخیل ہے، کیا روانی ہے، کیا ندرت ہے کہ واہ، میرا دل تو آپ کی چیزیں پڑھ کر ناچنے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے مصنف نے، کہ خوش آمد جب کوئی بندہ کسی کرتا ہے تو وہ حقیقت سے ہٹ کے الفاظ بیان کرتا ہے، بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، اس لیے اسی رویے میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ کہا کہ آپ یہ مہمانوں سے تعارف ایسے کرایا، جو مہمان بیٹھے کہ حضرت قمر کا نام تو سنا ہوگا، وہ آپ ہی ہیں، یعنی یہ حضرت قمر ہیں، اور ان میں کیا شیرینی، کیا مٹھاس ہے، کیا جدت، کیا تخیل ہے، کہ جدت ہے، نیا پن ہے ان کے لکھنے میں، ان کے پڑھنے میں، اور تخیل، خیال بہت خوبصورت لکھتے ہیں، کیا روانی ہے لکھنے میں، اور کیا ندرت ہے، ندرت بھی نیا پن کو کہتے ہیں کہ واہ میرا دل تو آپ چیزیں پڑھ کر ناچنے لگتا ہے، بہت ہی خوش ہونے لگتا ہوں، جو آپ لکھتے ہیں وہ پڑھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلے اقتباس میں مصنف لکھتا ہے کہ ایک صاحب نے انگریزی سوٹ میں تھے، قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا وہ چڑیا گھر کا کوئی جانور ہو، اور بولے آپ نے انگریزی شاعری کا بھی مطالعہ کیا، بائرن، شیلے، ٹینسن وغیرہ؟ تو ان مہمانوں اس تقریب میں بیٹھے مہمانوں میں سے ایک مہمان جو
انگریزی سوٹ میں ملبوس تھے، یعنی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا. انہوں نے قمر کو اس طرح اس انداز سے دیکھا کہ جیسے اس کا حلیہ ایسا تھا کہ دیکھ کے ایسے مصنف نے کہا ہے کہ ایسا لگا کہ چڑیا گھر کا کوئی جانور آ گیا ہو. تو اس نے جب اسے تعارف کرایا کہ یہ شاعر ہیں تو اس نے سوال کیا حضرت قمر سے کہ آپ نے انگریزی شاعری تو پڑھی ہوگی، اس میں آپ نے جو شاعری میں بڑے شاعر ہیں انگلش کے انگریزی کے، بائرن، شیلے اور ٹینسن وغیرہ، ان کو بھی پڑھا ہوگا. اب یہاں پہ وضاحت جب آپ کریں گے تو آپ تشریح کریں گے تو اس میں بائرن، شیلے اور ٹینسن ان کی تھوڑا سا 2-3 سطریں تعارف کے لیے آپ لکھنی پڑیں گی. بائرن جو ہے ایکچولی یہ ایک بہت ہی مشہور شاعر تھا اور یہ اپنے فیشن کے لیے بڑا مشہور تھا. اپنے زمانے میں لندن میں یہ رہتا تھا اور لندن کا فیشن جو تھا وہ بائرن سے ہی شروع ہوتا تھا. تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ بائرن جو تھا وہ ایک رومانوی شاعر، رومانٹک پوئٹ سے کہتے ہیں، اور اس کا جو وقت تھا زندگی کا وہ 1788 سے لے کر 1824 تھا، یعنی 1788 کو پیدا ہوا اور 1824 کو فوت ہو گیا. اور شیلے، اس کا پورا نام ہے پی شیلے. شیلے جو تھا یہ 1792 کو پیدا ہوا اور 1822 کو جوانی میں ہی یہ فوت ہو گیا. یہ بھی ایک رومانٹک پوئٹ، رومانوی شاعر تھا. اور ٹینسن جو ہے یہ 1809 میں پیدا ہوا اور 1892 میں فوت ہو گیا. اب شیلے جو ہے پی شیلے، اس کو فیوچرسٹ کہتے ہیں. فیوچرسٹ ایسا شخص جو آنے والے مستقبل میں جیتا ہو، اس کی سوچ مستقبل کی ہو، جو خیالی دنیا میں رہتا ہو، امیجنیشن میں، خیالی دنیا میں جیتا ہو. اور ٹینسن جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ امیجنیٹو پوئٹ، اسکیپسٹ کہتے ہیں، جو موجودہ حقیقی دنیا سے فرار چاہتا ہو اور خیالی دنیا میں زیادہ تر جیتا ہو، زیادہ رہتا ہو. تو اس کا پی شیلے کا ایک قول ہے جو بہت مشہور ہوا کہ مین از بورن فری اینڈ از ریسپانسبل فار ہز ڈیڈس، کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے لیکن وہ اپنے کارناموں، اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے. جو کچھ یہاں وہ کرتا ہے اس کا ذمہ دار ہے، مطلب اگلے جہاں جا کے اس کو جو ہے وہ اس کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ تھوڑا سا تعارف جو آپ لکھیں گے ان کے بارے میں، وہ یہ 2 لائنیں لازمی ہیں. تو قمر نے بے اتنائی سے جواب دیا. جی ہاں، تھوڑا بہت دیکھا ہے، بے اتنائی لاپرواہی سے، یعنی حضرت قمر نے اس انگریزی سوٹ میں ملبوس جو مہمان تھا اس کی بات کو زیادہ توجہ نہیں دی، اہمیت نہیں دی، اور لاپرواہی سے جواب دیا کہ ہاں تھوڑا بہت پڑھا ہے ان شاعروں کو میں نے. تو اس نے کہا کہ آپ ان استادان فن کی کتابوں میں سے کسی کا ترجمہ کر دیں تو آپ اپنی زبان کی بڑی خدمت کریں. اب اس نے ایک بہت بڑی بات کر دی. اس کی بات میں مطلب یہ بنتا ہے کہ اردو شاعری جو ہے وہ انگریزی شاعری کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ ان استادان فن، یہ بائرن، شیلے اور ٹینسن، ان کو انگریزی کے بہت بڑے شاعر ہیں، یہ بات صحیح ہے. اور کہا سارے فن کے یہ جو استاد ہیں فن کے، اپنی شاعری کے، ان کی کتابوں میں سے کسی کا بھی ترجمہ کر دیں گے تو آپ کی اردو زبان کی بڑی خدمت ہوگی. حالانکہ اردو زبان نہیں کہنا ہی چاہیے تھا کہ ادب کی خدمت ہوگی، لیکن یہاں پہ اس نے ایک تقابلی جائزہ پیدا کر دیا کہ اردو کے مقابلے میں انگریزی جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ایکچولی یہ ایک معاشرتی سوچ ہے. جس طرح سے ہمارے یہاں پہ انگلش میڈیم ایک سسٹم ہے، نظام تعلیم ہے انگلش میڈیم، جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو داخل کرا کے اور تعلیم دلوا کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں بہت ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کر گئے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. وہاں پہ انگریزی ضرور سکھائی جاتی ہے لیکن نالج جو ہے وہ اس طرح کا نہیں جو ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ایک معاشرتی سوچ ہے کہ انگریزی کو اردو پر ترجیح دی جاتی ہے.
تو آپ یہی لکھیں گے اس میں. تو قمر اپنے آپ کو بائرن شیلے سے جو بھرکم نہ سمجھتے تھے بولے ہمارے یہاں روحانیت کا بھی اتنا فقدان نہیں ہوا کہ مغربی شاعروں سے بھیک مانگے. اب بہت خوبصورت جواب دیا اس نے کہ ہمارے یہاں روحانیت کا اتنا فقدان نہیں. روحانیت کہ ایکچولی آپ دیکھیں تو انگریزی شاعری میں تو ہے ہی، لیکن اردو شاعری میں روحانیت کا ذکر جس درجے تک پہنچا ہوا ہے اردو شاعری میں کمال ہے. وہ آپ علامہ اقبال کو پڑھ لیں، ان سے بڑا تو شاعر کو نظر نہیں آتا روحانیت کے معاملے میں. ٹھیک ہے، اہل تصوف کو پڑھیں، جو صوفی شاعر ہیں ان کو پڑھیں، میر درد کو پڑھیں تو آپ پتہ چلے گا کہ روحانیت کس درجے پہ تک ہے اور ان کی شاعری میں نظر آئے گی. تو حضرت قمر نے یہی کہا کہ روحانیت کا فقدان نہیں تھی، کمی نہیں ہمارے ہاں کہ ہم مغربی شاعروں سے روحانیت کو سمجھنے یا اس کی بھیک مانگیں، ان کے لٹریچر کو ترجمہ کر کے ہم اپنے لٹریچر کو بھریں. ایسا ہرگز نہیں ہے. میرا خیال ہے کم از کم اس مضمون میں ہم اب بھی مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. تو حضرت قمر نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. ایکچولی یہ مصنف حضرت قمر کے منہ سے یہ الفاظ جو دہرا رہا ہے اس کے کردار کے ذریعے سے اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اردو شاعری میں، اردو ادب میں جو کمال ہے وہ انگریزی ادب میں ابھی تک نہیں ہے. تو انگریزی پوئٹ صاحب نے قمر کو پاگل سمجھا. راجہ صاحب نے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا کہہ رہے ہوں ذرا موقع محل دیکھ کر باتیں کرو، اور بولے انگریزی لٹریچر کا کیا کہنا، شاعری میں تو اس کا جواب نہیں ہے. اب یہاں پہ جو رائے صاحب ہیں ان کے سامنے ایک ایسی سچویشن بن گئی، ایسی حالت بن گئی ہے کہ انہوں نے اپنے مہمان اور قمر کے درمیان میں کس کو جو ہے خوش کرنا ہے کس کو نہیں. تو انہوں نے اپنے ظاہر ہے امیر مہمانوں کو ہی، اپنے ہم پلہ مہمانوں کو ہی جو ہے وہ صحیح کہیں گے. تو انہوں نے قمر کو جو ہے وہ غصے سے دیکھا اور ایسے دیکھا جیسے وہ کہہ رہے ہو کہ منہ بند کرو، چپ کرو، تم کیا بہت بول رہے ہو. اور جو ان کو چپ کرانے کے لیے اب مہمان کی بات کو اہمیت دی اور کہا کہ انگریزی لٹریچر، انگریزی ادب کا کیا کہنا. شاعری میں تو انگریزی ادب سے بڑھ کے کوئی ادب نہیں ہے. تو انگریز پوسٹ نے جو انگریزی سوٹ میں ملبوس تھا مہمان، اس نے کہا ہمارے شاعروں کو ابھی تک اتنا بھی معلوم نہیں کہ شاعری کے کیا معنی ہے. وہ ابھی تک ہجر و وصال کو شاعری کا منتہائی مقصود سمجھے بیٹھے ہیں. منتہائی مقصود کے آخری مقصد جو انتہا کا مقصد ہے، اعلیٰ مقصد ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہجر و وصال، جدائی اور ملنا، یہی اردو شاعری میں نظر آتا ہے. اس سے بڑھ کے کچھ نہیں نظر آتا. حالانکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اردو شاعری کا دامن جتنا وسیع ہو چکا ہے، اس شخص کو شاید اس کا علم نہیں، اس نے پڑھا نہیں ہے، اور یہاں پہ وہ اردو شاعری پہ طنز کر رہا ہے اور انگریزی شاعری کو ترجیح دے رہا ہے. قمر نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. جیسا سوال تھا اس سے بڑھ کے اس کا جواب دیا. میرا خیال ہے آپ نے ہندوستانی شعراء کا کلام ابھی تک دیکھا ہی نہیں، اور اگر دیکھا ہے تو سمجھا نہیں. تو بڑا کمال کا جواب یہاں مصنف نے جو ہے وہ حضرت قمر کے کردار سے دیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی ادب جو ہے اردو ادب سے زیادہ بہتر ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ نے اردو ادب کو اب تک پڑھا ہی نہیں، اور اگر پڑھ لیا ہے تو پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اردو ادب ہے کیا. اس لیے آپ انگریزی ادب کو ہی جو بہترین تسلیم کر رہے ہیں اور اسی کو ہی اہمیت دیے جا رہے ہیں اور اردو ادب کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ بہت ضروری پیغام ہے ان تمام لوگوں کو جو انگریزی ادب کو اردو ادب پر ترجیح دیتے ہیں اور اردو ادب کی اور اردو زبان کی اہمیت سے انکاری ہیں. ان کے لیے یہ بڑا خوبصورت ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے سب کے لیے. تو رائے صاحب نے جب اس نے یہ ایسا جواب دیا، ان کا پتھر سے دیا، تو رائے صاحب نے قمر کا منہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. بولے آپ کے مضامین انگریزی اخبارات میں چھپتے ہیں اور لوگوں نے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا طنز کیا، اور ایکچولی اس کا معنی بھی لکھا ہے نیچے مصنف نے، جس کا معنی یہ ہے کہ اب آپ زیادہ نہ بہکیے. ایک اور صاحب آئے، راج صاحب نے اتفاق سے ان کا بھی استقبال کیا. آئیے ڈاکٹر صاحب، مزاج تو اچھے ہیں.
تو اب جو مہمان ہے راجہ صاحب ہیں اس کو غصہ آ گیا کہ حضرت قمر جو ہے میرے جو رئیس مہمان ہیں ان کی انسلٹ کر رہا ہے، اس سے بحث کر رہا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طور بھی اس کے مہمان ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ کوئی امیر رئیس ہیں، کوئی کاروباری ہیں، تو وہ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ اس نے فیصلہ کیا کہ راجہ صاحب نے کہ قمر جو ہے یہ بہت بول رہا ہے. تو قمر تو اتنا اہم نہیں تھا اس کے لیے، اس مہمان زیادہ اہم نہیں تھا، تو قمر کا منہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ ایک ایسی بات کہہ دی جو اس بات میں کچھ سچائی نہیں تھی، لیکن منہ بند کرانے کے لیے کہ آپ کے مضامین انگریزی اخبار میں چھپتے ہیں اور لوگوں نے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں کہ جو تم بڑھ کے باتیں کر رہے ہو تم اپنی باتیں بند کرو، منہ بند کرو. تو معنی بھی تھے لکھ دیے کہ آپ زیادہ بہکے آپ زیادہ بولیے نہیں، زیادہ بہت بول لیا آپ نے، اب زیادہ مہمان کو آپ ناراض نہ کریں. اور راجہ صاحب نے ایک اور ان کا مہمان آ گیا تو اس کا بھی بڑے پرجوش طریقے سے جو ہے وہ تعارف کرایا اور اس کا استقبال کیا بڑے پرجوش طریقے سے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان جو اقتباس میں نے پڑھے ہیں اس پیراگراف میں، یہ سبق میں مصنف پریم چند جو ہیں بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ایک انگریزی ادب اور اردو ادب کا تقابلی جائزہ چند ایک مکالموں کے ذریعے کرایا ہے. اور اس بات کی اہمیت سے انکاری نہیں ہے کہ اردو ادب جو ہے اس کے مقابلے میں انگریزی ادب کی وہ اہمیت نہیں ہے. ایکچولی ہر زبان کا ادب جو ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے، اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ انگریزی ادب اردو ادب سے کہیں اچھا ہے تو ایسا نہیں ہے، چونکہ اردو ادب میں آپ کو اخلاقیات کی جو قدریں ملتی ہیں، جو تعلیمات ہمیں ہمارے دین نے دی ہیں اس کا ذکر بھی ملتا ہے، اور جو صوفیہ کرام کے نظریات ہیں، اہل تصوف کا جو نظریہ ہے اور روحانیت کا جو ذکر ہے ہماری شاعری میں اردو ادب میں، وہ کسی اور ادب میں اس حد تک نہیں ملتا. تو بڑی خوبصورتی سے پریم چند نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ اردو ادب جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.